बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे औलिया अल्लाह की सिफ़ात पर। अच्छा, इससे पहले हमने औलिया अल्लाह की ज़वात और उनके मरातिब पर गुफ्तगू की थी। जी बिल्कुल। और ज़ाहिर है कि नमूना अमल जो है वो सिफ़ात और अखलाक होते हैं। जो उनकी ज़वात हैं, जो उनके मरातिब हैं, उन मरतबों तक पहुँचना हर एक के बस की बात नहीं होता, लेकिन उनकी जो सिफ़ात और अखलाक हैं उनको फॉलो करना और उनको अपने अमल में लाना ये मुमकिन होता है। लिहाजा नमूना अमल जो ये बुनियाद है, इसी पर अजर है, इसी पे इंसान तरक्की करता है। इसलिए हम जो है आज से औलिया अल्लाह की सिफ़ात और अखलाक पर गुफ्तगू करेंगे। और औलिया अल्लाह के सिफ़ात और अखलाक बहुत हैं, कसीर तादाद है, लेकिन हम हर प्रोग्राम में 5 पर गुफ्तगू करेंगे। ठीक है। आज पहले 5 पे गुफ्तगू करेंगे, फिर अगले में अगले 5 पे, इसी तरीके से ये तसलसल चलता रहेगा जब तक कि ये उनकी अखलाक व सिफ़ात जो पाए तकमील को नहीं पहुँचते। इसलिए कि ज़ाहिर है कि इसमें नाज़रीन के लिए भी, ख़ुद हमारे लिए भी इसके ऊपर अमल करना आसान होगा और हम अपनी ज़िंदगियों को उस खतूत के मुताबिक लेकर चल सकते हैं। जहाँ तक औलिया अल्लाह की सिफ़ात और अखलाक का ताल्लुक़ है, औलिया अल्लाह की सिफ़ात और अखलाक बहुत से हैं। मिन जुमला उनमें से आज हम 5 पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली जो सिफ़त और पहला जो उनका खुल्क़ हसना है, और वो ये है कि किताब व सुन्नत की इत्तिबा। अच्छा। किताब व सुन्नत का इल्म और फिर उस इल्म की पैरवी यानी उसकी इत्तिबा, ये इनकी पहली जो है इनका वसफ़ है। और दूसरा सल्फ़ सालिहीन के अमल की अहमियत, कि जो सल्फ़ सालिहीन उनके अमल की अहमियत, ये इनका दूसरा वसफ़ है। और तीसरा ये कि अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, ये इनका तीसरा वसफ़ है। अच्छा। और चौथा ये कि ये जो है इल्म और अमल में इखलास को इख्तियार करना, ये इनका चौथा। और पाँचवा ये कि हुब्बे जाह के जो तालिब लोग हैं उनसे तर्क इख्तिलात करना, यानी उनके साथ इख्तिलात ना करना। तो ये 5 वसफ़, जिनमें से पहला ये कि किताब व सुन्नत का इल्म और उसकी इत्तिबा, यानी किताब व सुन्नत के इल्म पर इनको तबहुर हासिल होता है, यानी गहराई के साथ ये किताब व सुन्नत का इल्म जानते हैं। ये सरसरी भी वाकिफ़ नहीं होते, गहराई के साथ किताब व सुन्नत का इल्म जानते हैं और उलूम शरिया और उलूम सुन्नत को ये हासिल करते हैं। और इतनी गहराई के साथ हासिल करते हैं कि उनके हर तरह के मंशा को और उनकी इबारात की, नुसूस की हकीकत को समझते हैं। अच्छा। और नबी की जो सुन्नत है उन सुन्नतों के हक़ाइक़ से वाकिफ़ होते हैं। तो गोया कि तबहुर इल्मी हासिल होता है। यहाँ तक कि पीराने पीर हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, वो तबहुर इल्मी का आलम यह था कि अपने वक़्त के इतने बड़े मुफ्ती आज़म थे कि इन जैसा मुफ्ती आज़म आज तक नहीं आया। अल्लाहु अकबर। यानी उनको लोग ये समझे कि सूफ़ी था, नहीं, इतना बड़ा मुफ्ती आज़म था कि जनाब वो बैक वक़्त वो चारों फ़िक़ों पर फतवा दे सकते थे। अल्लाहु अकबर। यानी हालांकि एक अगर हनफी मुफ्ती है तो हनफी मसलक पे फतवा दे सकता है। जी। वो दूसरे मसलक का आपको जुजिया बता सकता है, क्या शवाफियों के यहाँ ये होता है मसलन, हमलियों का ये होता है, लेकिन फतवा वो सिर्फ एक ही मसलक पे देगा जिस मसलक का वो है। लेकिन ये वाहिद उनको ये एजाज़ हासिल था हज़रत गौस पाक को कि इतने बड़े मुफ्ती आज़म थे अपने वक़्त के, वो बैया को वक्त हनफिया पर भी फतवा दे सकते थे और हमलिया पर भी फतवा दे सकते, शवाफ़ मालिकिया पर भी। अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा मुफ्ती आज़म, लेकिन उनकी रूहानियत का गौस होना इतना हावी हो गया कि उनका ये मुकाम लोगों की नज़र में नहीं है। अच्छा। और वो मदरसे के ऐसे मुदर्रिस थे कि तफसीर पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, फ़िक़ा का दर्स दे रहे हैं, और तफसीर के उलूम जब खोलते हैं ऐसे हक़ाइक़ की तफसीर के खोलते हैं कि अक़ल हैरान, हदीस के ऐसे रमूज़ बयान करते हैं। तो गोया कि मदरसे के ऐसे मुदर्रिस कि जनाब सुबह शाम तलबा उनसे फैज़ इल्म हासिल कर रहे हैं। तो ये तबहुर इल्मी उनको इस कदर हासिल होता है कि किताब व सुन्नत का, और फिर उस तबहुर इल्मी के नतीजे में उसकी किताब व सुन्नत पे अमल करते हैं। माशाअल्लाह। इससे पता चलता है कि ये सूफिया इकराम जो इस लाइन के हैं, ये आज बहुत से नादान समझते कि यार उनको कुछ पता नहीं है, बस ज़रब ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़र लगाते हैं और कुछ खबर नहीं है। नहीं, वो इल्म में इतने गहरे होते हैं कि इंतहा को पहुँचते हैं। वो अलग बात है कि अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आजकल की सूफियत ये भी बन गई है कि लंबा जुब्बा पहन लिया, सर पे लंबी दस्तार पहन ली हैं, और जब लंबी लंबी तस्बीहां और भूख और प्यास और शो कर लिया और लोग समझे यार बहुत बड़ा वली है, तो अपनी विलायत व मार्फत के दावे करता फिरता है। और कहता हमारे ज़मानों में वो ऐसा जुब्बा कुब्बा पहन के बिलाद रूम के अंदर चक्कर लगाता है, अपना भूखा होना जाहिर करता है, और मुराकबे में बैठा लोग समझ लिया बड़ा वली है। फरमाया कि विलायत व मार्फत तबहुर इल्मी के बगैर नहीं मिलती,
جب تک کتاب و سنت کے علم کے اندر گہرائی نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ تو سب دو نمبریاں ہیں، ان صوفیہ نے تو بدنام کر دیا اس راستے کو کہ لوگ آج سن کے کہتے ہیں یار یہ صوفی آدمی، اس کو کیا پتہ۔ اب حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ حدیث کے اندر اتنی ان کی نظر ہے کہ آپ اگر حیران ہو جائے، لیکن ان کا اتنا بڑا محدث اعظم ہونا کسی کے سامنے نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کو ایک خاص نظر سے پیش کر دیا، لیکن وہ ان کی ولایت و معرفت بغیر کتاب و سنت کی گہرائی کے نہیں ہے۔ اللہ لہذا یہ سب سے پہلی یہ شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت کے گہرائی کے ان کو علم حاصل ہوتا ہے، اور پھر یہ اس کی اتباع کرتے سنتوں کی، اور سنتوں کی اتباع کا عالم یہ ہے کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، اپنے وقت کے بڑے محدث ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے دو جوڑے بنا دو، ایک لباس وہ بنا دو جو نماز کے وقت پہنا کروں، اور ایک لباس وہ بنا دو جو قضاء حاجت کے وقت پہن کے جایا کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا یہ ہے کہ میں جو لباس میں جب جاتا ہوں قضاء حاجت کے لیے، تو میں نے مکھی کو دیکھا ہے کہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے اور بیٹھ کے اٹھ کے پھر ہمارے کپڑوں پر بھی بیٹھتی ہے، اور چونکہ اس نجاست لگ گئی ان کپڑوں کو کسی بھی درجے میں، اس لیے اب اس کپڑے سے میں نماز پڑھوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لہذا میرے لیے الگ کپڑا بنا دو۔ اچھا تو لباس عبادت کا الگ بنا دو اور اس کا الگ بنا دو قضاء حاجت کا، یہ بات کہی۔ تو حضرت کے صاحبزادے پاس بیٹھے تھے، تو صاحبزادے نے کہا ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اور قضاء حاجت کے لباس تو الگ الگ نہیں تھے، ان کو تو ایک ہی لباس ہوتا تھا، جی تو ان کے تو دو لباس نہیں تھے۔ اب یہ بات سنی تو فوراً کہا کہ بیٹا تم نے صحیح کہا، میں تو یہ حد سے تجاوز کر رہا ہوں، صحیح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی لباس تھا کہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے اور اس سے آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ صحیح ہے، میں دو لباس نہیں پہنتا، اچھا یہ بات کہی۔ علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ مکھی نہ آپ کے بدن پہ بیٹھتی تھی نہ آپ کے لباس پہ بیٹھتی تھی، واہ سبحان اللہ سبحان اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ نجاست پہ چونکہ بیٹھتی ہے، لہذا امر الہی نہیں تھا اس کو کہ بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ رسول اللہ کے بدن پہ بیٹھو، سبحان لہذا یہ دلیل درست نہیں ہے۔ ہاں یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم نہیں فرمایا کہ بھی آپ قضاء حاجت کا لباس الگ رکھو تم لوگ اور نماز کا لباس الگ رکھو، چونکہ آپ نے اس کو حکم نہیں فرمایا، لہذا امت کے لیے اب یہ وسعت نکل آئی ہے کہ اسی لباس سے قضاء حاجت کے لیے جائے اور اسی لباس سے آگے نماز پڑھ لے، جی ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھو اتباع سنت، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ان کو جب ایک چیز پتہ چل گئی تو فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں کرتا۔ تو یہ ان کے اندر پہلی چیز، اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ سلف صالحین کی عمل کی اہمیت، کہ جب کتاب و سنت کا کوئی عمل سامنے آتا تو یہ سلف صالحین کی زندگی اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے کون کون ان پہ کیا عمل کرتا رہا ہے، اچھا تو جب پتہ چلتا ہے کہ سلف صالحین بھی اس پہ عمل کرتے رہے تو پھر وہ اس بات کو اور کانفیڈنس کے ساتھ پختہ ہو کر عمل کرتے ہیں۔ جی لیکن اگر سلف صالحین کی زندگیوں میں ان کو نہیں ملا اور انہوں نے اپنے کتاب و سنت سے ایک چیز کا اخذ کر لیا تو اس پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی نمونہ عمل اپنے سلف میں سے نہیں مل رہا، تو یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میں غلطی اور مسٹیک نہ کر جاؤں، اس لیے وہ ڈرتے ڈرتے عمل کرتے ہیں، اول تو کرتے نہیں، ورنہ وہ ڈرتے ہیں کہ نہیں ہمیں چونکہ نمونہ عمل سلف میں سے نہیں ملا ہے لہذا ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اچھا تو بچے کو اسی کرتے ہیں۔ لیکن جو سراہتر کتاب و سنت سے چیز ثابت ہو گئی اس پہ تو عمل کرتے ہیں، لیکن اپنے استنباط پر جو ہے وہ اتنا اعتماد نہیں کرتے جب تک کہ سلف میں سے نمونہ نہ ملے۔ تو گویا کہ یہ سلف صالحین کی اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی اس کو اہمیت دی گئی کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کیونکہ یہ تین چیزیں دیکھتے ہیں اولیاء اللہ، پہلا دیکھتے ہیں کتاب اللہ میں کیا حکم ہے، دوسرا دیکھتے ہیں سنت کے اندر کیا جو اس کا نمونہ ہے، اور تیسرا یہ دیکھتے ہیں کہ عرف عام کیا، عرف کیا ہے۔ عرف کیا چیز ہے؟ عرف سلف صالحین کے عمل کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا خذ العفو، کہ معاف کرنا سیکھو، معاف کر دو، وامر بالعرف، عرف کا حکم دو۔ اس عرف سے مراد وہی عرف ہے جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے لیکن کتاب و سنت سے ثابت بھی نہیں ہے، لہذا یہ عرف عام جب چل رہا ہے تو فرمایا یہ عرف جو ہے سلف صالحین کا عرف دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین ہمارے بزرگان دین یہ کیا اس پہ عمل کرتے رہیں، تو پھر اس عمل کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں۔ یہ ان کے اندر جو دوسری خوبی ہے۔ اور تیسرا ان کے اندر یہ ہے
کہ یہ اپنے معاملات کو اور اپنی اولاد کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. اپنی اولاد کے معاملات، اپنے احباب و مریدین کے معاملات اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اس کے اندر تفویض کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تجویز کا راستہ اختیار نہیں کرتے. اچھا. ہاں، مثلا علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا عبد الرحمن وہ طلب علم کے اندر سست ہو گیا، پڑھائی میں دل نہیں لگاتا تھا. مجھے اس کا بڑا قلق تھا کہ یار یہ پڑھائی میں دل لگا، میں اس کو سمجھاتا، اس کو نصیحت کرتا، تلقین کرتا، لیکن اس کا دل ادھر متوجہ نہیں ہوتا پڑھائی میں، اور وہ بس یہ ہے کہ ابا کو جو نام عزت مل گئی ہے اسی پر ناز کر رہا ہے بس. اور یہ ہوتا ہے، بڑوں کی اولاد جو ہے اپنے بڑے کی ناز و نام میں پلتی ہے، جی. تو محنت نہیں کرتا. تو میں بہت اس بارے میں مجھے قلق رہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ القاء ہوا کہ تمہیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے معاملے کو میرے سپرد کر دو، اچھا. اللہ کے سپرد کر دو اور اپنی اس چاہت کو فنا کر دو. تو کہا کہ میں نے خصوصی دعا کر کے جو ہے میں نے اپنی اس چاہت کو فنا کر دیا، اور میں نے کہا یا اللہ میں اپنے اس بیٹے کے معاملے کو آپ کے سپرد کرتا ہوں. کہتے ادھر میں نے دعا کی ہے، اسی رات سے وہ کتابیں لے کے پڑھنے بیٹھ گئے اللہ اور اپنے وقت کا متبحر عالم بنا. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. تو فرمایا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ جو ہے یہ اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرتے ہیں. جو آج شیخ علی غواص رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو صالحین ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، علماء ربانیین ہیں، فرمایا کہ ان کو سب سے زیادہ نفع والی دینے والی چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر کے اور ان کے پیٹھ پیچھے دعائیں کریں، بس ان کی اولاد کامیاب ہو جائے گی. اچھا، ماشاء اللہ. کہا تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کہا اپنی ذاتی محنتیں کرنا یہ تو ان کی ولایت و معرفت کی جو تفویض کے خلاف ہے، جی. کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستہ ڈھونڈ لیا، اللہ کے قرب میں چلے گئے، اور پھر وہ بے چین ہو کے دنیا چیزیں مانگتے ہیں ان کے لیے. اب اللہ کے جب قرب میں چلے گئے، اب اللہ کی نگاہ آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد پہ ہے، بس آپ جو ہے درخواست پیش کر دیں. فرمایا کہ شیخ علی غواص فرماتے اس سے زیادہ نافع میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ یہ اولیاء کاملین اپنی اولادوں کو اللہ کے سپرد کر کے ان کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے رہیں، اللہ ان کے ظاہر باطن کا خود تزکیہ کر کے منازل طے کرا دیتے. واہ، ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کے سپرد کر دینا یہ ایک ایسی کام کی چیز. تو یہ اولیاء کاملین اس وصف پر کامل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد چوتھا ان کے اندر جو وصف ہوتا ہے علم و عمل میں اخلاص اختیار کرنا. علم و عمل کوئی بھی اس کا شعبہ ہوگا وہ ایک خالص نیت کے ساتھ اس پر قدم بڑھاتے ہیں. ایون ہے کہ اگر اس چیز کی نیت متعین نہیں ہے تو اس کے لیے پہلے نیت متعین کرتے ہیں. مثلا ایک مثال، ایک اللہ والے ان کو جو ہے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ذرا کنگا لے کے آنا، بال بانے ہوں گے داڑھی کے سر کے، کنگا لے کے آنا یہ کہا. تو بیوی نے جھٹ سے پوچھ لیا کیا شیشہ بھی لے کے آؤں؟ کہ جب ایک آدمی کنگا کرے گا تو شیشہ بھی چاہیے نا اس کو. اس نے بھلی معنی سے پوچھا کیا شیشہ بھی لے کے آؤں؟ یہ بات کہی. جب یہ بات کی تو یہ تھوڑی دیر خاموش رہے. اس کے بعد کہا ہاں شیشہ بھی لے آؤ. اچھا. تو اہلیہ نے کہا کہ آپ اتنی سی بات کے لیے خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ مجھے فوراً کہہ دیں ہاں شیشہ لے آؤ. کہا کہ نہیں بھلی مانس، میں نے جب کنگا منگوایا تھا اس میں نے نیت کی تھی، اور نیت میں نے یہ کی تھی کہ میں یہ کنگا کر کے اپنے آپ کو بنا سجانوں داڑھی بال کو، تاکہ کسی مسلمان کو جب ملوں تو میں اس کو بھلا لگوں. بالکل ٹھیک ہے اور اس کو میرے ظاہری حریت سے تکلیف نہ پہنچے. تو میں نے یہ نیت کر لی تھی کنگے کے لیے. لیکن جب تو نے شیشے کا سوال کیا تو میں نے اس کے لیے کوئی نیت ہی نہیں کی تھی. تو میں نے پہلے نیت متعین کی اس شیشے کے لیے کہ میں شیشہ دیکھوں اور دیکھ کر اپنے چہرے کے کوئی داغ دھبے کو ایسا دیکھ لوں تاکہ اس داغ دھبے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو یا خود میرے لیے ایزا کا باعث نہ ہو. اور پھر شیشہ دیکھنے کے بعد پھر میں اللہ سے یہ دعا کر لوں کہ اللہ جیسے تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا یا اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے. تو میں نے یہ نیت متعین کر لی. اب متعین کرنے کے بعد میں نے تجھے کہا شیشہ بھی لیا. اچھا. اب دیکھو کتنی باریک باتیں ہیں یہ ہے. تو علم و عمل میں اخلاص کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پہلے نیت اپنی خالص متعین کر کے اب اس پر قدم بڑھاتے ہیں. تو پھر اس کے عمل میں جو نور ہے اور جو ان کے علم کے اندر جو تابانی ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں. یہ چوتھا ان کا. اور پانچواں ان کا یہ ہوتا ہے کہ حب جاہ، یعنی بادشاہوں عمرا وزراء کی خدمتوں میں جانے کا جس کو شوق ہوتا ہے نا، وہ حب جاہ کے طالب ہوتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں. اچھا. کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو شوق ہوتا ہے بڑے لوگوں کے، امیر و وزیروں کے قریب رہنا، بادشاہوں کے قریب رہنا. تو اہل علم میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں اور صوفیہ اور میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بادشاہوں کے درباروں میں جانے کا بڑا شوق.
ہیں، یہ عمرہ کے محفلوں میں بیٹھ کے بڑی عزت بنانے کا شوق یہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے جو لوگ ہیں ان سے دور رہتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، اور دور اس لیے رہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان عمرہ کی خدمتوں میں جاتے ہیں جو ظالم ہیں اور جن کے جو ہے وہ 10 ظلم کرتے ہیں 1 عدل کرتے ہیں، ان کی خدمت میں جاتے ہیں، تو وہ جو وہاں سے برا اثر لے کے آتے ہیں، ان کی صحبت اور اختلاط کی وجہ سے ان پر اس کا اثر نہ پڑے۔ لہذا حبے جا کے جو طالب لوگ ہیں ان سے ترک اختلاط کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا پیرانے جیسے جو حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے بادشاہوں کے پوتے ہیں، تو اب یہ ظاہر ہے کہ عمرہ کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اب ایک دن شہزادہ ان کو ملنے آیا، وقت کا شہزادہ ملنے کے لیے آیا، تو ملنے آیا، اس بات چیت کرتا رہا، اور اس کے بعد جب جانے لگا کہا جی میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ اس سے پیالہ جو ہے گھڑے پہ رکھا تو ٹیڑھا رکھ دیا پیالہ، اور حضرت مظہر جانے جانا نازک بہت تھے مزاج کے، ان کو ٹیڑھا پیالہ بھی گوارا نہیں ہوتا، سر درد ہو جاتا۔ اب شہزادے جاتے جا کہا حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ اب حضرت پہلے تو اس کی یہاں موجود رہنے سے بڑے تنگ ہو رہے تھے کہ کیونکہ وہ یہ وزراء عمرہ کیوں آ کے بیٹھ گئے۔ جب اسے کہا میرے لائق کوئی خدمت ہے، اب حضرت کی نظر پیالے پہ تھی کہ ٹیڑھا پیالہ پانی پی کے رکھا اس نے، تو حضرت جھٹ سے فرمایا میاں شہزادے تمہیں گھڑے پہ پیالہ رکھنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہماری کیا خدمت کرو گے، پیالہ سیدھا کرو اور اپنا کام کرو۔ یہ زبردست۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کچھ عمرہ جو امیر لوگ ان کے پاس آنے لگے، ایک دن آئے دعا کرا گئے، 2 دن آئے، تیسرے دن آئے، چوتھے دن خدا کے آگے رونے لگ گئے کہ یا اللہ مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ یہ مال و دولت والے امیر لوگ میرے پاس آنے لگ گئے، یا اللہ مجھے معاف کر، مجھے ان کا اختلاط اور صحبت نہیں چاہیے، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی کہ یہ لوگ میرے پاس آنے لگے، عجیب۔ کہ جن کا پیسہ پتہ نہیں کس ظلم کا ہے، کس کا خون چوسا ہے، کہاں سے حرام کمایا ہے، اور یہ جو میرے پاس صبح شام آنے لگ گئے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، کسی گناہ کی پاداش تو نہیں ہے۔ جی جی یہ حالت، اور آج ہم دوسری طرف دیکھ لیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار امیر لوگ آئیں، بس یہی ہے۔ تو یہ صوفیہ اور اولیاء کاملین کا یہ مزاج ہے کہ یہ 5 طرح کے اوصاف جو ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، پھر ان اوصاف کو لے کے پھر منازل کو طے کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، عجیب حضرت۔ حضرت مجھے اپنے لیے اس میں بہت ساری گائیڈ لائنز مل گئیں کہ کس طرح نیک صحبت اختیار کرنا اور ان کی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ بالکل۔ اور حضرت دوسرا یہ پتہ چلا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ اپنے بزرگوں سے کتنا قوی تعلق رکھتے ہیں، جس کی برکت سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے سارے کام کرنا۔